बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही मालूमात पर मबनी ये खबरें होंगी और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे होंगी। कोई इसमें कुछ जहाँ पे मेरा तज्ज़िया होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये मेरा तज्ज़िया है और ये मेरी खबर है। तो खबर ये है कि इमरान खान साहब के गिर्द दोबारा से घेरा तंग कर लिया गया है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी और गिरफ्तार करने की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी भी कर ली गई है। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और एक तरफ बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई। सैर हासिल गुफ्तगू के बाद एक अच्छे नतीजे पे पहुंचे गए कि हमें इस बयानिए का साथ नहीं देना चाहिए जो कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का बयानिया है। वो अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए वो जो कुछ कर रहे हैं उनको करने दें। हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी और हमारा जो एक आईनी और कानूनी किरदार है उसके अंदर रहना चाहिए। इससे आगे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वहाँ पे ये एक इज्तिमाई सोच, कलेक्टिव विजडम जो है उसको तक़वियत मिली और उस तक़वियत मिलने के बाद बाकायदा तौर पे इस खुसूसी कोर कमांडर्स का जो इजलास था उसमें ये वाज़ेह तौर पे मैसेज कन्वे किया गया। ऊपर 9 मई के वाक़यात, हादसात, सब कुछ वो एक साइड पे रख दें उसकी, क्योंकि ये कुछ पीछे कुछ और हो रहा है, पीछे कुछ और हो रहा है। इस वक्त जो कलेक्टिव विजडम है, वो इज्तिमाई शऊर जिसे कहते हैं, वो मफाहमत की तरफ बढ़ना चाह रहा है, वो मफाहमत की तरफ जाना चाह रहा है, वो मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहता है कि इंतखाबात करवाएं और अफवाज पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज इस सारे कज़िये से निकलें, इंतखाबात हों, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो और जो भी गवर्नमेंट आए वो अपना उमूर ममलिकत चलाए और जो सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज जिस तरीके से असिस्ट करती हैं वो अपना असिस्ट करते रहें। और इससे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वक्त कशीदगी और जो है वो बहुत इंतहा को पहुंच चुकी है और मुल्क में आग लगी हुई है और हर घर में आग लगी हुई है। लेकिन वो खुसूसी कोर कमांडर कमेटी का इजलास जो है उसके बाद मैसेज कन्वे कर दिया गया। फिर सलामती कमेटी का इजलास होता है, उसमें भी मैंने बात को बता दिया, पिछला वीडियो जरूर सुन लीजिए। उसमें भी एक इज्तिमाई दानिश और पॉलिटिकल साइड से यानी सिविल साइड से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम कुछ और चाहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ और चाहती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं ये दंगा फसाद छोड़ें, ये लड़ाई मार कुटाई छोड़ें, बल्कि आगे बढ़ें। लेकिन हुकूमत की तरजीह ये है कि 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर पूरी की पूरी पीटीआई को और इमरान खान साहब को और तमाम रहनुमाओं को न सिर्फ जेल में भेज दिया जाए बल्कि इस जमात पर पाबंदी लगा दी जाए और पाबंदी लगाने के फौरन बाद इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ये इंतखाबात हो जाएं, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, हुक्मरान इत्तेहाद दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाए। और इसके लिए वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से मांग रहा है मदद और वो कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, 9 मई के मामलात को हम कुचलते हैं। और क्योंकि इमरान खान को फितना तो साबिक DG/ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ही करार दे चुके थे, क्योंकि बाबर इफ्तिखार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इमरान खान साहब को फितना करार दे के गए थे और उसके बाद पता चला कि मरीम साहबा और बाबर इफ्तिखार साहब का जो नैरेटिव है वो एक ही है, उनका बयानिया एक ही है और वही अल्फाज जो कि मरीम साहबा इस्तेमाल करती थी, नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते थे, वही अल्फाज बाबर इफ्तिखार साहब ने जाते जाते कर दिए। तो लिहाजा ये जो चीजें हैं, ये गट्स जोड़ था, ये गट्स जोड़ और चोली दामे के साथ को मौजूदा इस वक्त जो हुआ है कॉन्फ्रेंस उसमें दूरी का कहा गया है कि हम अपने आप को दूर करें क्योंकि ये मामला अब किसी और तरफ जा रहे हैं और ये सारे का सारा बोझ उठाने के बजाय इस पॉलिटिकल प्लेयर्स पे छोड़ें, कॉन्स्टिट्यूशन पे छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आने दें और उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। लेकिन हुआ ये है कि उसके उस तरफ जाने के बजाय जब कौमी सलामती कमेटी ने भी कह दिया, वहां पे भी बात आ गई, तो फिर आज फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 72 घंटों में पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब उन सबको जेलों में डाल दिया जाए। और जाहिर है ये शहबाज शरीफ साहब अकेले तो नहीं है, इनके पीछे वो लोग भी हैं जो स्पॉट फिक्सर जिनको कहता हूं, जो हर सिस्टम में मौजूद होते हैं, हर इदारे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते कि कलेक्टिव विजडम जो है, इज्तिमाई शऊर, इज्तिमाई फैसले वो आए और उनके मुताबिक मामला आगे बढ़े। चंद लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं क्योंकि उनको अपना खतरा है और वो बाजवा बाकियात हैं। बाजवा बाकियात ये नहीं चाहती कि मुल्क को उस तरफ आगे बढ़ाया जाए।
اور دوسرا یہ کہ جو ایک ایگریمنٹ باجوہ صاحب کر کے گئے ہیں وہ پی ڈی ایم والے یعنی کہ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ کہتی ہیں بھائی وہ ہمارا باجوہ صاحب سے ایگریمنٹ نہیں تھا، وہ تھا آرمی چیف سے، لہٰذا آرمی چیف جو بھی ہوگا وہ اس پہ عمل کرنے کا پابند ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے باتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب ہو کیا رہا ہے کہ عامر میر کی پریس کانفرنس سن لیں، نگراں وزیر اطلاعات کی، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی سن لیں۔ اس کے بعد جس طریقے سے یہ جناح ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس کو لے کے وہاں پہ لوگ وزٹ کر رہے ہیں، موم بتیاں روشن کی جا رہی ہیں، پھولوں کی چادر بچھائی جا رہی ہے، اس طریقے سے جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یہ سامنے نظر آتے ہیں چیزیں، کیونکہ جاوید لطیف نون لیگ کے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی میں ایجنسی ملوث ہے، ایجنسی کے کچھ کردار ہے۔ یہ جاوید لطیف صاحب قومی اسمبلی میں تقریر کر چکے ہیں۔ اب عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس میں کچھ نامعلوم لوگ جو ہیں وہ ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے جب تک کہ اس کی آزادانہ تحقیقات ابھی ہوئی نہیں، ایک ابھی آفیشیل جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے 25 لوگوں کی جاں بحق ہونے کی اس 2-3 دنوں میں 25 لوگ 25 پاکستانی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، ان کو ہم شہید کہیں گے، ان کو ہم جاں بحق کہیں گے، کیونکہ مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی پاکستانی، مرنے والے بھی پاکستانی، جن کی عمارتیں جلائی جا رہی ہیں وہ بھی پاکستانی، جو جلا رہے ہیں وہ بھی پاکستانی، یہ پاکستانی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا، پھر چودھری اعتزاز احسن صاحب کہہ چکے ہیں، ان کی کسی بات پہ عمل نہیں کیا جا رہا، جوڈیشل کمیشن کی طرف نہیں بڑھا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں۔ شہباز شریف صاحب نے حکم صادر کر دیا 72 گھنٹوں میں سب کچھ کر دیا جائے، سی بی ٹی ٹرائل شروع کر دیا جائے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ عامر میر صاحب کہتے ہیں 40 دہشت گرد ہیں زبان پارک میں اور ہم حلہ بولیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں یہی کچھ ہوا تھا، بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش ویسے نہیں بنا، ایسے ہی بنا تھا۔ مشرقی پاکستان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے الگ کیا ہے، بنگلہ دیش ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس لیے کہ ہر گھر میں یہی کچھ ہوا تھا جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں، پنجاب میں جو کچھ خیبر پختونخوا میں اس وقت ہو رہا ہے، جو ہر گھر میں ہو رہا ہے، یہی کچھ ہم نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا، یہی ڈھاکہ کی سڑکوں پہ ہوا تھا، یہی ڈھاکہ کے گھروں میں ہوا تھا۔ تو لہٰذا سبق سیکھنا چاہیے، سبق نہیں سیکھا جا رہا، ہو رہا ہے۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ یہ سارے ایک طرف مفاہمت کی باتیں سب کچھ ہو رہا ہے، مذاکرات کی طرف، اور سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف وہ جو سپاٹ فکسرز ہیں، جو نہیں چاہتے، جو سپوائلرز ہیں، جو نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کرے اور الیکشن کی طرف بڑھا جائے، اور وہ سارے کے سارے، میں ایک آپ کو بتا دوں، 14 جماعتی حکمراں اتحاد جو ہے وہ سارے کا سارا اس بات پہ متفق نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ یہاں سردار اختر مینگل صاحب کل کہہ چکے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی یا نہیں، کیونکہ عامر میر صاحب بڑے نگراں وزیر اطلاعات حامد میر صاحب کے بھائی، وہ انہوں نے بھرپور قسم کی زہریلی پریس کانفرنس کی ہے، اور محسن نقوی صاحب بھی بتا چکے ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے تمام واقعات کا ہدف جو ہے وہ پہلے سے متعین تھا، اور اب اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی، پاکستان عمران خان صاحب پر پابندی، ان کی گرفتاری، اور ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے۔ اب آتے ہیں ذرا آرمی ایکٹ کے تحت، اس سے پہلے ہوا کیا اس طرح سے یہ ساری چیزیں کامیاب ہو جائیں گی؟ کیا حکمراں اتحاد جو ہے وہ یہ سب کچھ کر کے کیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ملٹری لیڈرشپ کو کیا وہ مزید زیر عتاب نہیں لائے گا؟ کیا وہ زیادہ مزید ان کو انڈر پریشر نہیں کرے گا؟ یہ سارا کچھ کون کرے گا؟ تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ذرا سوچنا چاہیے، اور انہیں ذرا آنا چاہیے میدان میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف اپنے آپ کو آئین پاکستان کی خالق جماعت کہتے ہیں، اور دوسری جانب یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال جی معاملات یہ ہیں کہ اب پارٹی کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو، کل مولوی محمود نے پارٹی چھوڑی کراچی سے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ایم این اے کی نشست سے۔ آج عامر قیانی صاحب جو ہیں سیکرٹری جنرل تھے، پرانے سینئر موسٹ پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، اور انہوں نے سیاست بھی چھوڑ دی، اور انہوں نے بھی بتایا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ علی زیدی صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں چھوڑنی۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے، آج وہ پھر کانفیڈنس میں تھے، پورے اعتماد تھے، اور انہوں نے 3-4 باتیں کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، آئیں میرے پاس، آئیں وارنٹس دکھائیں، سرچ وارنٹ لے کے آئیں، ذرا 40 دہشت گرد تلاش کریں اور پتہ چل جائے گا۔
تو معاملہ پھر وہی ہے کہ نہیں، اب زمان پاک کے سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو وجہ ہے کہ جناب وہ وزیر اعظم صاحب نے جو ڈیڈ لائن دی تھی نا 72 گھنٹے کی، وہ پوری ہو رہی ہے۔ اب عدلیہ کے عدالتیں آپ کو ریلیف دے رہی ہیں، مختلف رہنماؤں کو جو نظر بند کیا گیا، علی محمد خان ہیں، شیریں مزاری ہیں، فلک ناز ہیں، ان سب رہنماؤں کو وہ آزاد کرنے کا کہہ چکی ہیں۔ آج شیریں مزاری کو آج مجسٹریٹ نے ڈسچارج کیا مقدمے سے، فلک ناز کو۔ تو صورتحال اس سے زیادہ کہیں، اور ان خواتین کی حالت دیکھیے جو ان کی تحویل میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد عامر قیانی صاحب کا جو پریس کانفرنس ہے، وہ کسی نے کہا کہ جناب بہت پر اعتماد نظر آ رہے تھے، وہ کیوں نہ پر اعتماد نظر آئیں؟ انہوں نے اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت بچائی ہے، ان کے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو، اس کو بچایا ہے، اپنی جان مال آبرو بچایا ہے، اور سب سے بڑھ کر آبرو بچائی ہے۔ کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ خواتین محفوظ نہیں ہیں، سب سے خواتین بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پارٹی لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے پارٹی چھوڑیں، اور پارٹی چھوڑ کے اپنا کنارہ کش ہو جائیں، ان سے معافی نامے منگوائے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شکست نہیں دی جا سکتی، تو یہ ایجنسیاں ملوث نہیں ہیں، اس کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ لگ ایسے رہا ہے جو جس طریقے سے خاص طور پہ میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے ہمارے میڈیا کو اس وقت فیڈ کیا جا رہا ہے، خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں، بنا کے خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ یہ چلانا ہے، یہ نیریٹو ہونا چاہیے اور یہی کنٹینٹ ہونا چاہیے۔ تمام الیکٹرانک میڈیا پہ اس وقت وہ گرفت ہے، اور ایک مخصوص نیریٹو اور مخصوص کنٹینٹ چلایا جا رہا ہے، اور انڈیپینڈنٹ کنٹینٹ نہیں چل رہا۔ تمام ٹی وی چینلز پہ چیلنج کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ہمارے دوست سب کچھ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مجبور ہوئے ہیں، اور اس آمریت کے نیچے اور فاشسٹ کے نیچے کس طریقے سے میڈیا کو اپنی پسند کا بلٹن بھی جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج اس وقت جو ٹی وی چینل پہ بلٹن چل رہے ہیں، نیوز بلٹن، اور کنٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈائریکٹر نیوز فائنل نہیں کر رہا، ڈائریکٹر نیوز کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے خبر نہیں دے سکتا، پہلے اپروول ہوتی ہے کہ یہ خبر ہے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی بات کر رہا ہوں میں، اور ایک کی نہیں تمام ٹی وی چینلز کی مخصوص ایجنڈا ہے، البتہ وہ آپ چلا سکتے ہیں، اینٹی پی ٹی آئی، اینٹی عمران خان، اس میں کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، اب اس میں بھی پرابلم ہو رہا ہے، اس میں یہ کہ ظاہر ہے اب رپورٹرز جو ہیں وہ کیسے اس طرح کریں، سٹوری تو دینی ہوتی ہے، ہر طرح کی سٹوری دینی ہوتی ہے، وہ کہاں سے لے کے ہیں؟ پھر ان کو دی جاتی ہیں کہ بھئی یہ چلائیں، یہ کنٹینٹ فیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو صورتحال دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اور ماضی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ کافی چیزیں ہیں کہ یہ آرمی ایکٹ، آفیسر سیکرٹ ایکٹ اور یہ سب کچھ، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، تمام کوئی بھی پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہے، یہ زبردستی نیریٹو مسلط کیا جا رہا ہے، یہ مسلط کیا جا رہا ہے نیریٹو، یہ بیانیاں، اس سے بھی احتیاط کریں کہ فوج مخالف، کوئی فوج کا مخالف نہیں ہے، پھر وہ نام لینا شروع کر دیں گے کہ وہ کن کے مخالف ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ اس لیے احتیاط کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔